औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हम दरिंदे हैं? आज का सवाल। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है यस, बल्कि रादर मोर देन दरिंदा। 20 से ज़्यादा हम बड़े 20 हैं। आप कहें तो मैं साबित कर देता हूँ। हम करते क्या हैं, ज़रा जायज़ा लें। हम अपने भाई का हक मारते हैं और कई सूरतों में हम भाई को कत्ल भी करवा देते हैं। हिस्ट्री भरी पड़ी है। पहला कत्ल ही भाई ने भाई को किया था। हम बाप को कत्ल करवा देते हैं। हिस्ट्री पड़ी है। एक वाक़या मैंने भी आपको बयान किया था, मेरी एक वीडियो में पड़ा है कि हाफिज़ साहब के इकलौते बेटे ने अपने बाप को मर्डर करवा दिया था। इसी तरह एक डीआईजी पुलिस थे रिटायर्ड, उनको और उनकी बेगम को उनके बेटे ने कत्ल करवा दिया था। बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, बड़ा अखबारों में आया था। चंद साल पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इस तरह कई वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते रहते हैं। हम किसी घर को आग भी लगा देते हैं ज़रूरत पड़े तो। हम जब दफ्तर में होते हैं तो जो हमें बुरा लगता है, जो कुलीग, हम उसको नौकरी से निकलवा देते हैं। हम उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगवा देते हैं, उसको जेल में भिजवा देते हैं, या नहीं भिजवा देते पाते तो भिजवाने की कोशिश कर देते हैं। मुखालफों की किरदार कुशी करते हैं, मुखालफों के ऊपर मुकदमात बनाते हैं, उनके ऊपर गलीस जुमले कसते हैं। ये है सिचुएशन। अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम अपने क्लास फेलोज़ के खिलाफ ग्रुप बनाए होते हैं हमने, और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम ख़ातीन हैं, बच्चियाँ हैं जो घर से जाती हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए, पढ़ने के लिए जाती हैं, या जॉब के लिए जाती हैं, या बिज़नेस के लिए जाती हैं, हम उनको तंग करते हैं। हम उनकी ज़िंदगी को अज़ियत का शिकार कर देते हैं। हमारी अगर बीवी बन जाए कोई खातून, चूँकि हमारे इख्तियार में है, हम उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, हम उसको ज़हनी मरीज़ा बना देते हैं। इस तरह अगर हम बीवी हैं तो हम खामद की ज़िंदगी जो है अज़ाब कर देते हैं। खामद की टो में लगे रहते हैं हर वक्त। खामद के साथ अंदर से, दिल से हमदर्दी नहीं होती, वफादारी नहीं होती। खामद तकलीफ में होता है तो परवाह नहीं करते। खामद का खर्चा करा दें, ये नहीं सोचते कि उसकी आमदन है कि नहीं है, फरमाइशें हमारी चलती रहती हैं, तो हम जालिम हैं। हम अगर सास बन गए हैं तो हमने क्या करना है? हमने अपनी बहू को ज़िच करना है, उसको नीचा गिराना है, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने हैं। और कई हालात में मैंने तो ये भी देखने में आया है कि बहू का इल्ज़ाम लगा दिया जेठ के साथ, देवर के साथ, इवन ससुर के साथ, कि ये आपस में इनके रिलेशनशिप है नाजायज़। ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं और सुने हैं। इतना जुल्म है। क्यों? मौत याद नहीं है, मज़हब से दूरी है। जब मौत याद होगी, मुझे पता होगा कि अगले लम्हे का मुझे पता नहीं है कि मैंने सांस लेना है कि नहीं लेना, तो फिर मैं ये नहीं करूँगा। जब मैं ये समझ लूँगा कि ये दुनिया मेरी सारा कुछ है, यहाँ मैंने सदा रहना है, तो फिर मैं ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करूँगा। अब हिस्ट्री उठा लें ना, बड़े बड़े बादशाह जो थे, उन्होंने अपने भाइयों को मरवाया, अपने फादर को मरवाया, अपने बापों को कैद किया, रियाया के साथ ज़्यादतियाँ की, उनकी औरतों को उठवा लिया। को अगर खूबसूरत औरत पसंद आ गई है, उसको उठवा लिया, ज़बरदस्ती से शादी कर ली। हिस्ट्री पढ़ी। तो दरिंदे तो ऐसा नहीं करते ना।
آپ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ شیر بھی لوگوں نے پالے ہوتے ہیں، چیتے بھی پالے ہوتے ہیں، اور جب وہ پالتے ہیں تو جو اس کا مالک ہے اس کو وہ کاٹتے نہیں ہیں۔ سرکس کے شیر آپ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہی ہے، جو اس کا ہاتھی ہے، اس کا جو مہاوت ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں کہ ہاتھی اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ کوئی بھی اور جاندار، ایون آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اگریسو ڈاگز ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، لیکن جو مالک ہوتا ہے جس نے پالے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ نہیں بھونکتا اور نہ ہی اٹیک کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بعض کا ہمیں جو پالتا ہے، دفتروں میں دیکھ لیں نا کہ آپ ایک امپلائی کو جو آپ کے ماتحت ہے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو کام اچھا کرتا ہے، آپ اس کو سپورٹ دیتے ہیں اور کرتے کرتے اس کو اوپر تک لے آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو کہا ہوا ہے کہ اس کے شر سے بچو جس پہ تم احسان کرو۔ وہی شخص جو ہوتا ہے وہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے نیچے سے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم درندے نہیں ہیں؟ ایک انسان ان اسپر آف مومنٹ انسان سے درندہ بن جاتا ہے۔ باقی جو بھی جاندار ہیں ان کا ایک پروگرامڈ، ان کی ایک پرسنالٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام کر دیا انہوں نے کرنا وہی ہے، لیکن وہاں پر بھی وفا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرغا میں نے رکھا، بچپن میں مجھے مرغے شرغے اچھے لگتے تھے، تو ایک مرغا جو تھا بڑا اچھا مرغا تھا، وہ مجھے اچھا پسند تھا، اس کی میں خوب اس کو بھی اٹھاتا بھی تھا، اس کے ساتھ کھیلتا بھی، بہت چھوٹا تھا میں اس وقت، پرائمری میں پڑھتا تھا میں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مرغا اگر میں چھت پہ جاتا تھا تو سیڑھیاں چڑھ کے میرے پیچھے آ جاتا تھا وہاں پہ، اور میں وہاں پھرتا رہتا تھا۔ اگر میں چھت سے نیچے آ گیا ہوں، اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں کہ میں نہیں ہوں، تو سیڑھیاں اتر کے پھر نیچے آ گیا۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں، بلیاں رکھی ہوئی ان لوگوں نے۔ کیا انسان ان سے بھی گیا گزرا ہے؟ اشرف المخلوقات ہیں ہم، کراؤن آف دی کریچرز، لیکن ثبوت دیں نا۔ اب پھر کیسے کریں؟ کیسے ہم درندوں سے انسان بنیں؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دو چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیج دی۔ پہلی قرآن مجید، اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات، اس کے اندر عبادات بھی ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، اور پھر قرآن پاک کی عملی شکل، نبی پاک کی زندگی جس کو ہم سنت بولتے ہیں، اور ان کے اقوال جن کو ہم احادیث بولتے ہیں، ان کو پکڑ لیں، ان کا مطالعہ کریں۔ قرآن پاک کو ایک مقدس کتاب بنا کے، ہے تو مقدس کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو آپ کپڑوں کے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ پہ خوشبو لگا کے نہ رکھ دیں، اس کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور یہ جانیے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، ہمارا خالق ہم سے مخاطب ہے، ہمارا وہ اللہ جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے وہ ہم سے مخاطب ہے، جو ہماری زندگیوں کا مالک ہے، اس کے سامنے اس کا کلام ہے، اس کے ڈائریکٹ کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پھر بھی ہم دائیں بائیں پھرتے ہیں کہ فلانے کتاب پڑھ لو، فلانے کتاب پڑھ لو۔ نبی پاک کی سیرت پڑھیں، کیسی زندگی تھی ان کی، کس موقع پہ کیسا طرز عمل تھا ان کا، جنگ میں، امن میں، خوشی میں، غم میں کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے۔ مہمان آتا تھا تو کیسے اس سے ملتے تھے، دوست آتا تھا اس سے کیسے ملتے تھے، دشمن آتا تھا اس سے کیسے ملتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے، جنگوں میں رویہ کیسا ہوتا تھا، ایک خامد کیسے تھے، ایک باپ کیسے تھے، ایک بیٹا کیسے تھے، ایک دوست کیسے تھے، اور اللہ کے نبی کیسے تھے، سارا کچھ ہمارے سامنے موجود۔ تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ فلانے کتاب پڑھ لو، فلانے کی پڑھ لو، ضرور پڑھو، میں منع نہیں کرتا، لیکن فالو ان کو کریں تو ہم پھر انسان بن جائیں گے۔ انبیاء کرام بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا،
اور نبی پاک کی سیرت کو مطالعہ کیا اور اس پہ عمل کیا، ان کے نام زندہ ہیں ابھی بھی، وہ کامیاب انسان بن کے گئے اس دنیا سے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ شہید ہوئے، اور شہید زندہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو ہم کیوں نہیں اس میں شامل ہوتے؟ پھر یہ پتہ بھی ہے کہ یہ زندگی بالکل فانی ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اعتبار ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، تو اس کے لیے پلان کریں نا۔ تو چلیں آج سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم سب لوگوں کو معاف کرتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، جانے میں انجانے میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ آگے آپ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اے پروردگار، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، جانے انجانے میں میرا دل دکھایا، میں نے آج ان کو معاف کر دیا۔ جی بول لیا آپ نے۔ اب اے اللہ، اے میرے مالک، اے کون و مکان کے مالک، اے میرے خالق، میں تیرا ایک عاجز بندہ آج تیرے سامنے التجا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے جو جانے انجانے میں گناہ یا زیادتیاں یا غلطیاں ہو چکی ہیں، آپ اس کو معاف فرما دیں، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے آئندہ بھی گناہوں سے، غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ یہ آپ کی توفیق سے ہونا ہے۔ ہم تو کمزور بندے ہیں، قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہو جاتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ہمیں توفیق دینی ہے، آپ نے ہمیں بچانا ہے۔ آپ کی رحمت ہوگی، آپ کی نظر کرم ہوگی تو ہم ان برائیوں سے بچے رہیں گے۔ تو پچھلی برائیاں، پچھلے گناہ، پچھلی غلطیاں معاف فرما دیں، اور آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائیں۔ لے، یہ نئی زندگی کا آغاز ہو گیا جی۔ اگر آپ نے بھی یہ رپیٹ کر لی باتیں، اگر نہیں کی تو کر لیجئے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ پچھلے گناہ صاف ہو گئے ہیں، اور سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہر رات، ویسے تو ہر وقت ہی، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو رات سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹ جائیں تو اس وقت اللہ کو گواہ بنا کے پھر معاف کرے سب۔ آپ کہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر کسی نے آج میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو میں نے اس کو معاف کیا، اور آپ بھی مجھے، اگر مجھ سے کوئی گناہ یا زیادتی یا کوتاہی ہو گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بھی آپ معاف فرمائیں۔ یہ کہہ کہ آپ سو جائیں۔ ہماری حفاظت، ہم کس کی حفاظت میں؟ اللہ کی حفاظت۔ اگر اٹھ گئے زندہ تو نئی زندگی، نیا تحفہ، نیا دن، اس کو اسی طرح گزاریں، اور اگر نہ اٹھ سکے تو چونکہ آخری وقت پہ ہم نے معافی مانگ لی اور سب کو معاف بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، یقیناً انہوں نے ہمیں معاف کر دیا، تو ہم کامیاب۔ بڑا سادہ فارمولہ۔ ہم انسان ہیں، ویسے انسان ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔